बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहज़ादी कौनैन बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा के अय्याम में हम ज़िक्र करते हैं बीबी की अज़मत का, बीबी की करामत का, बीबी के किरदार का, बीबी के फ़ज़ाइल का। शहज़ादी दो आलम जिन्हें सैयदतुन निसाइल आलमीन जनाब परवरदिगार ये सनद अता हुई है, तो आपसे बढ़ के कोई किरदार उम्मत की औरतों के लिए हो नहीं सकता। और हम ये समझते हैं ख़ुसूसन औरतों के हवाले से कि जब भी कोई हाजत बरारी हो तो शहज़ादी दो आलम को वसीला बनाएं, लेकिन यूँ वो हस्ती जो दुख्तर रसूल खुदा है, जो मादर हसनैन है, जो अली की शरीक कार है, शरीक हयात है, हर मौके पर जिस बीबी ने हाजत रवाई की है, आज आपकी खिदमत में इसी बीबी के हवाले से बीबी की हाजत रवाई का तस्करा इब्तिदा में करना चाहूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बां पे आने से पहले कबूल हो जाए, ज़बां पे आने से पहले कबूल हो जाए, अगर दुआ का वसीला बतूल हो जाए। मखदूमा कौनैन, मादर हसनैन, नूर ऐन, हबीब खुदा, ज़ौजे अमीरुल मोमिनीन, फ़ख्र निसाइल आलमीन बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बारगाह खुदाबंदी में वो मुकाम हासिल है कि क़यामत के दिन अपने ग़ुलामों, कनीज़ों और उनके दोस्तों की बीबी शफ़ाअत फरमाएंगी। आपकी ज़ात गिरामी से बारगाह खुदाबंदी में तवस्सुल किया जाता है तो खुदावंद आलम आपकी इज़्ज़त व अज़मत के सदक़े में जायज़ हाजात को ज़रूर पूरा करता है। एक मरतबा ऐसा ही रिवायतों में कि एक मरतबा जब हमारे पाँचवें इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहिब फ़र्राश हुए तो आपने अपनी जद्दा जनाब फ़ातिमा ज़हरा से तवस्सुल कायम किया था और इन्हीं के सदक़े में आपको मर्ज़ से निजात मिली थी। और फिर यूँ कहते हैं कि दुआए नूर सग़ीर जो जनाब फ़ातिमा ज़हरा की जानिब से रिवायतों में आया है कि इसके पढ़ने की ताकीद है। अगर किसी को बुखार हो और बुखार उतर ना रहा हो तो दुआए नूर सग़ीर बीबी की बारगाह में हदिया करते हैं पढ़ के, और फिर बीमार जो साहिब तिब हो उस पर पढ़ के दम किया जाता है। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती जिनसे तवस्सुल कायम करने के लिए मैं यहाँ एक वाक़या बयान करना चाहूँगी। जो आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद क़ज़वीनी की किताब फ़ातिमा ज़हरा मिनल महद इलल लहद, फ़ातिमा ज़हरा लहद से महद तक, तो आपकी जो ये किताब है इसमें काज़िम क़ज़वीनी एक रूहानी शख्सियत के मालिक थे। आपका तारुफ, आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज भी नहीं है। आपने चारदा मासूम अलैहिस्सलाम की सीरत पर बेशुमार किताबें लिखी हैं। ये अज़ीमुशान किताब क़ज़वीनी फ़ाउंडेशन ईरान ने तबाह करवाई है। किताब का अरबी नाम फ़ातिमा ज़हरा मिनल महद इलल लहद, फ़ातिमा ज़हरा तुलू से ग़ुरूब तक। उर्दू तर्जुमा इसका हुज्जतुल इस्लाम ने किया है, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने, और ये रिसर्च स्कॉलर हैं नजफ़ यूनिवर्सिटी इराक़ के। आयतुल्लाह क़ज़वीनी के बेटे सैयद मोहम्मद इब्राहीम क़ज़वीनी ने अपने वालिद का मौजज़ा जो उनकी ज़िंदगी में उनके साथ पेश आया बयान किया है इस किताब में। ख़ास दास्तान है उनकी। वो कहते हैं कि इन दिनों जब मेरे वालिद मशहद मुक़द्दस करबला में रहते थे, करबला मोहल्ला में रहते थे, तो आपको हुकूमत ने गिरफ़्तार कर लिया। हुकूमती नुमाइंदे आए और एक वक्त ऐसा था कि जब हुकूमती नुमाइंदे आते थे और इन्हीं अजीम हस्तियों को, इन्हीं बुज़ुर्गान दीन को गिरफ़्तार किया करते थे और क़ैदोबंद की सोबतें और सख्तियाँ इन्हें उठानी पड़ती थीं। और हुकूमती नुमाइंदों ने गिरफ़्तार किया और इनको गाड़ी में लेकर सवार करके नजफ़ अशरफ की तरफ ले गए। रास्ते में जब उन्होंने करबला से बहुत ज़्यादा सफ़र तय कर लिया तो रोड छोड़कर एक कच्ची सड़क को इख्तियार किया। उस वक्त उनकी गाड़ी चल रही थी तो मेरे वालिद ने ताज्जुब से कहा, ये लोग किधर जाना चाहते हैं? क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब हुकूमत किसी रूहानी आलिम को अगर कभी गिरफ़्तार करती थी तो उसे बगदाद ले जाती थी और वहाँ बगदाद के ज़िंदानों में उन्हें मुक़य्यद कर दिया जाता था। आखिरकार वो सहरा पहुँचे जहाँ दूर दूर कोई आबादी न थी, आदम न आदमज़ाद, और फिर न कोई ऐसी आसार नज़र आते हों कि जिसमें ज़िंदगी पाई जाती हो। वहाँ पहुँचकर उन लोगों ने, हुकूमती लोगों ने गाड़ी को एक मकाम पर रोक लिया। हुकूमती गाड़ी से 4 आदमी उतरे और उन्होंने डिक्की खोली। वीराना है, बयाबान है, आदम न आदमज़ाद ये बयान करते हैं कि उन्होंने डिक्की खोली और डिक्की में से ज़मीन खोदने के आलात निकालने लगे और
جیسے گویا انہوں نے، ان کا بیان ہے کہ قبر کھودنے لگے، اور جب میرے والد نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ وہ لوگ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ویرانے میں لائے ہیں، اور بغیر غسل و کفن ان کو دفن بھی کر دیا جائے گا تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ کچھ ہوا ہی نہیں۔ ان حساس ناقابل فراموش لمحات میں میرے والد نے صدیقہ طاہرہ جناب فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین سے توسل قائم کیا، اور ان ظالموں سے نجات کے لیے بی بی سے گڑ گڑا کے فریاد کی، تسبیح پڑھی یا مولاتی فاطمہ تو اغثنی کی، اور پھر کہا کہ بی بی آپ ان ظالموں سے نجات دلائیں، یہ اگر انہیں نجات مل گئی تو وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کی شخصیت اور زندگی پر ایک کتاب لکھیں گے۔ انہوں نے یہ بھی بی بی سے وعدہ کیا، یعنی کہا کہ ان ظالموں سے نجات دلائیں۔ ظاہر ہے کہ سامنے موت کھڑی نظر آ رہی ہے، ان کی قبر کھودی جا رہی ہے، انہوں نے بیوی سے توسل قائم کیا اور کہا کہ جب انہیں اگر نجات مل جائے گی آپ کے توسل سے تو میں آپ کی زندگی اور شخصیت پر ایک کتاب لکھوں گا۔ قبر بڑی تیزی سے کھودی جا رہی تھی، سرکاری عملہ اپنے مکمل توانائی سے کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ اچانک وائرلیس کی گھنٹی بجی اور انہیں مرکز کی طرف سے پیغام ملا کہ علامہ قزوینی کو قتل نہ کیا جائے اور انہیں واپس لایا جائے۔ اس طرح انہوں نے میرے والد کو بغداد کے زندان میں لا کر قید کر دیا۔ میرے والد بغداد کے زندان میں 3.5 ماہ بند رہے اور پھر آپ کو رہا کیا گیا۔ گرفتاری کے ایام میں آپ پر بہت زیادہ تشدد کیا گیا۔ آخر حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ کی برکت سے ان ظالموں سے ان کے والد کو نجات ملی۔ کاظم قزوینی کے فرزند ابراہیم قزوینی لکھتے ہیں کہ والد مرحوم تو اس کتاب سے بہت زیادہ انس رکھتے تھے۔ آپ نے اس کتاب کو مکمل کیا اور پھر کتاب بہت شہرت پا گئی، اس کتاب سے بہت زیادہ لگاؤ اور انسیت تھی۔ آپ نے اپنی وصیت میں فرمایا تھا کہ جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اس کتاب کو میرے ساتھ ہی دفنا دیا جائے میری قبر میں، تاکہ یہ کتاب میرے لیے سند شفاعت قرار پائے۔ یعنی جب حاضر ہوں حضور میں تو بی بی شفاعت کی ضامن ہے، وہ جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ میری قبر میں میری اس تحریر کو جو جناب سیدہ کے اوپر لکھی ہے، جو شفاعت کی ضامن ہے، میری شفاعت کی ضامن بن جائے یہ کتاب۔ جب ان کی وفات ہوئی تو ہم نے، ان کے بیٹے کہہ رہے ہیں کہ جب ہمارے پیرادر والد گرامی کی وفات ہوئی تو ہم نے ان کی وصیت کے مطابق اس کتاب کو ان کے سینے کے اوپر رکھ دیا، یعنی کفنا دیا، اور اس کتاب کو دفنانے سے پہلے والد گرامی کے سینے پر رکھ دیا اور ان کے جسد خاکی کو ایک صندوق میں بند کر کے حسینیہ زینبیہ میں بطور امانت دفن کر دیا۔ جب باعث پارٹی کا خاتمہ ہوا تو انہیں کربلا معلیٰ میں، تاکہ انہیں کربلا میں دفن کیا جا سکے۔ اس سے متصل ایک اور حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ ہمارے والد کو دنیا سے رخصت ہوئے 17 برس گزر گئے تھے۔ حسینیہ زینبیہ قم کے صحن میں امانتاً کہتے ہیں کہ ان کے والد کو اپنے والد کو ہم نے دفنا دیا تھا۔ تو جب صحن کی توسیع ہونے لگی، قم کے صحن کی، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان سے رابطہ قائم کیا گیا، کہا کہ ان کے بڑے فرزند سے کہیں کہ آ کر اپنے والد کے جسد خاکی کو اس مقام سے منتقل کرنا ہے، اس لیے ان کا ہونا بہت ضروری ہے، ان کے بیٹے کی موجودگی بہت ضروری ہے۔ تقریباً یہ جمادی الثانی کی بات ہے، جمادی الثانی کا مہینہ جو بی بی سے منسوب ہے، جن میں ہم انہی ایام فاطمیہ سے گزر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعد از ظہر 3 بجے قبر کو کھودا گیا۔ جب لحد کے پتھروں تک کھدائی پہنچی تو پہلے پتھر کو ہٹایا گیا تو ہمیں آپ کا کفن سالم نظر آیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی دفن کیا گیا، حالانکہ یہ روایت میں بیان کریں کہ 17 سال کا طویل عرصہ گزرا تھا، اس کے بعد یہ قبر کھودی گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ابھی ابھی انہیں دفن کیا گیا ہو۔ اس طرح ہم نے دوسرے، تیسرے اور چوتھے پتھر کو ہٹایا اور ہم نے دیکھا آپ کا کفن سالم ہے۔ 2 آدمیوں نے سر اور پیر کی طرف سے آپ کے کفن کو پکڑا اور آپ کے جسد کو قبر سے باہر نکالا، اور قابل غور بات یہ ہے کہ جسد خاکی کو جب زمین پر رکھا گیا تو آپ کے جسم میں لچک تھی کہ جیسے کسی زندہ آدمی کے جسم میں ہوتی ہے۔ ان کے کمر کے نیچے ہاتھ ڈالے اور انہیں زمین سے اٹھا کر پھر صندوق میں رکھا۔ میں نے دیکھا کہ کتاب فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد بالکل صحیح و سالم موجود تھی۔ 17 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا لیکن کتاب صحیح سالم تھی اور کہیں پر بھی بوسیدگی کے آثار نہیں تھے۔ حالانکہ یہ امر محال ہے کہ کوئی کتاب یا کاغذ اتنا عرصہ مٹی کے اندر رہے۔ یہ خبر جنگل میں
آگ کی طرح پھیل گئی۔ رسالوں اور اخباروں میں بڑی بڑی شہ سرخیوں کے ساتھ اسے چھاپا گیا۔ بہت سے علماء اور بزرگان دین اور والد کے مقلدین آپ کے جسد خاکی کی زیارت کے لیے تشریف لائے۔ کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ والد محترم کو اہل بیت عصمت و طہارت سے قلبی اور ایمانی لگاؤ تھا، اور یہ ان کی مخلصانہ خدمت کا عوض تھا کہ جب انہوں نے پریشانی میں جب جان پر بنی تھی اور دشمن درپے آزار تھے، انہیں قتل کا ارادہ رکھتے تھے، قبر کھودی جا رہی تھی، اس وقت میں ظاہر ہے کہ خلوص دل خلوص نیت کے ساتھ شہزادی دو عالم سے توسل قائم کیا ہوگا اور بی بی کو پکارا ہوگا۔ تو ان کے فرزند کہتے ہیں کہ یہ ایمانی قلبی ایمانی لگاؤ تھا، کہ یہ ان کی مخلصانہ خدمت کا عوض تھا کہ جو انہیں ان ہستیوں کی طرف سے مل چکا تھا۔ یعنی وہ کتاب بھی سالم تھی، اور جس عالم میں ان کا جسد خاکی ملا وہ جیسے لگتا تھا کہ کوئی ابھی کا تازہ جسم ہو۔ آپ کے جسد اطہر کو طویل سفر کے بعد کربلائے معلیٰ لایا گیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے صحن مطہر میں آقائے شیرازی کے خاندان کے مقبرے میں دفن کیا گیا۔ بڑی بات ہے کہ کسی شخص کو، بڑی ہستی تھے، ظاہر روحانی ہستی تھے، لیکن بڑی بات ہے کہ ان کی خواہش کے مطابق کربلا ان کی اولاد لائی، اب نہ صرف کربلا لائے بلکہ امام حسین علیہ السلام کے صحن مطہر میں آقائے شیرازی، سب جانتے ہیں بڑی ہستی ہیں، بڑے مشہور ہیں آقائے شیرازی، ان کے خاندان کے مقبرے میں ان کو دفن کیا گیا۔ اور پھر ہم اس معجزے اور اس واقعے کے بیان کرنے کے بعد دعا کرتے ہیں اپنے رب جلی کی بارگاہ میں کہ دعا ہے کہ ہم خدا کی ذات سے امیدوار رہیں کہ وہ ہمیں آل رسول کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، بے شک، اور تاکہ ہم اس دنیا اور آخرت میں اس کے لطف خاص کے مستحق ہو جائیں۔ یعنی یہ صحیح کوشش ہماری جانب سے ہوگی۔ وہ ہستیاں تو ظاہر ہے ہم جانتے ہیں سامعین کرام کہ ہر لمحہ ہر آن تیار رہتے ہیں، کوئی انہیں پکارے تو صحیح، کوئی انہیں سخت دل سے صدا تو دے کہ وہ ہستیاں کہ جن کو محمد اور آل محمد علیہ السلام کہا گیا ہے، وہ ہستیاں ہر لمحہ ہر آن ہماری حاجت براری کے لیے موجود ہیں۔ اور شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جو وسیلے اس نے دیے ایسے پاک نام، ایسے بلند وسیلے ہیں کہ جب بھی کبھی ان کا ذکر آتا ہے تو یقیناً ہم ان کے دامن سے وابستہ ہو کر ایک تقویت محسوس کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جس کو شافعِ محشر وہ فاطمہ ہے، جو حسن و حسین کی مادر وہ فاطمہ، بیٹے کا آہ جس کے کٹا سر وہ فاطمہ، بیٹی کی جس کی چھن گئی چادر وہ فاطمہ، کیا کیا مصیبتیں ہیں صحیح امت کے واسطے، کیا کیا مصیبتیں صحیح امت کے واسطے، آئیں گی روز حشر شفاعت کے واسطے۔ سامعین کرام، اب ہم آخری منزلوں کی جانب بڑھنے سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ بی بی کے اس خطبہ فدق کا جو عالی شان ہے، جو اپنی مثال آپ ہے، ضرور آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ کائنات کی 3 مظلوم بیٹیاں ہیں، اور ان تینوں کی مظلومیت کیا ہے کہ پہلی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مسلمانوں سے میری شہزادی اپنا حق مانگتی رہی، مگر بی بی کو ان کا حق نہ ملا۔ حضرت علی کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہا مسلمانوں سے میری شہزادی چادر مانگتی رہی، مگر بی بی کو چادر نہ ملی۔ اور پھر امام حسین کی بیٹی جناب سکینہ مسلمانوں سے پانی مانگتی رہی، مگر ہائے میری بی بی کو پانی نہ ملا۔ جناب زینب کا وہ مشہور خطبہ جو خطبہ فدق کے نام سے زمان زد عام ہے، جب ہم ذکر کرتے ہیں اپنی بیوی کے شخصیت کا اور اپنی بیوی کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں تو یقیناً ذکر نامکمل رہتا ہے کہ جب تک ہم اس خطبہ فدق کا ذکر نہ کریں۔ اور میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ دعا کرتی ہوں کہ ہم میں سے ہر محب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جہاں ہم خطبات مولائے کائنات پر نگاہ رکھتے ہیں، جہاں ہم نہج البلاغہ پر نگاہ رکھتے ہیں، جب ہم صحیفہ سجادیہ پر نگاہ رکھتے ہیں، جب ہم قرآن اور اہل بیت سے وابستہ ہیں، تو ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبات پر اور میری بیوی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس خطبہ فدق پر ضرور نگاہ رکھیں۔ یہ خطبہ فدق کیا ہے اور اس کا مطالبہ بی بی نے کیوں کیا؟ تو روایتوں میں ہے کہ جس وقت حکومت وقت مستحکم ہو گئی بعد وفات رسول خدا
اور مہاجرین و انصار پر ان کا اقتدار مکمل ہو گیا تو انہوں نے ملازمین کو فدق روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ فاطمہ زہرا کے نمائندے کو سرزمین فدق سے نکال دیں۔ چنانچہ ملازمین نے ان کے حکم پر پورا عمل کیا۔ اور مطالبہ فدق اور گواہی، مسئلہ فدق کو سمجھنے کے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ جب تک حکومت کے عمال نے بی بی کے نمائندے کو فدق سے بے دخل کر کے خود قبضہ کر لیا تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حکومت وقت کے پاس گئے اور فرمایا تم نے مجھے اس جاگیر سے کیوں محروم کر دیا کہ جو میرے والد نے مجھے عطا کی تھی، اور میرے نمائندوں کو وہاں سے کیوں بے دخل کیا، تم نے مجھے میری میراث سے کیوں بے دخل کر دیا۔ بس سامعین اکرام، جب جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ واپس آئیں اور انہوں نے گواہ طلب کیے ہیں اور بی بی نے گواہ بھی پیش کیے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت ایمن جو رسول خدا کے نزدیک محترم خاتون تھیں ان کو بھی جناب سیدہ نے بطور گواہ پیش کیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ تمہیں خدا کی قسم کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ایمن جنتی خاتون ہے۔ جب ان کو گواہ کے لیے پیش کیا، ان کی گواہی کو نہیں مانا، پھر اس کے بعد جناب سیدہ نے گواہی کے لیے حضرت علی کو بلایا کہ وہی گواہی دیں، لیکن ان کی گواہی کو بھی نہ قبول کیا۔ اور پھر لکھا ہوا یہ ہے روایتوں میں کہ حضرت فاطمہ زہرا نے فدق کی ملکیت جب حضرت فاطمہ زہرا کے سامنے، یعنی تمام گواہوں کو کے گواہی کو نہ ماننے کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سامنے جناب رسول خدا کی وہ تحریر ٹکڑے ٹکڑے کر دی گئی۔ اور بی بی کا یہ جملہ مصائب کے لیے کافی ہوگا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب واپس آئی تھی نا اس خطبے کے بعد تو شہزادی دو عالم نے کہا تھا یا علی میرا حق مجھ سے چھین لیا گیا۔ اور اس سے زیادہ بڑھ کے کیا ہوگا کہ بی بی جب گئی تھیں چادر میں پنہا ہو کر اور جب واپس آئیں کمر خمیدہ ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور بی بی اپنے اس جائز حق سے محروم رہنے پر بڑی رنجیدہ و ملول نظر آئی ہیں۔ جناب سیدہ نے اس موقع پر جو خطبہ ارشاد فرمایا ہے تو ایسا خطبہ تھا، بی بی نے حمد و ثناء پروردگار کی، توحید رسالت کی گواہی بھی دی۔ پھر جب آپ کی ان تمام تر حمد و ثناء کو اور ان تمام تر گواہیوں کو اور ان تمام تر بیانات کو حفاظت قرآن کی جانب توجہ دلائی، پھر آپ نے احکام اسلامی کا فلسفہ بیان کیا، میری بی بی نے ایک ایک بات اس خطبے میں، خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس خطبہ فدق پر نگاہ رکھیں اور اس کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور پھر بی بی نے بڑی حسرت و یاس کے ساتھ لوگوں کی بے وفائی پر تنقید بھی کی ہے۔ اور پھر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جب یہ خطبہ بیان کیا ہے مطالبہ فدق کا، اور اس خطبے کے سننے کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ زار زار مجمع رو رہا تھا۔ حضرت زہرا نے جب ایک دردناک آہ کی، یعنی آپ کا حق چھین لیا گیا، آپ کی نگاہوں کے سامنے صادق اور امین ان کے پدر گرامی جناب رسالت مآب کی تحریر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، تو بی بی نے ایک سرد آہ بھری تھی، اور اس دردناک آہ کو سن کر لوگوں کی رونے کی صدائیں بلند ہوئی تھیں، اور پھر بی بی کی ایک سرد آہ نے پوری مسجد کو سوگوار بنا دیا تھا، اور پھر کچھ دیر کے لیے آپ خاموش ہو گئی تھیں، اور پھر سر کو جھکائے ہوئے آہستہ آہستہ قدموں سے گھر واپس تشریف لائیں تھیں۔ میری شہزادی سلام اللہ علیہ لاکھوں درود و سلام ہوں کہ بی بی اپنے بابا کے بعد روایتیں ہمیں یہ کہتی ہیں کہ زیادہ مدت زندہ نہ رہیں، اور بی بی کے لیے جو روایتیں بیان ہوئی ہیں کہ کہیں پر 60 دن 75 دن اور پھر 95 دن بیان ہوئے ہیں روایتوں میں، تو بی بی کے جو گریے کی تفصیل ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پوری کائنات میں گریہ کرنے والوں کی جب فہرست بیان ہوتی ہے تو 5 گریہ کرنے والوں کا ذکر آتا ہے، حضرت آدم کا، حضرت ایوب کا، حضرت یونس کا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، اور میرے چوتھے امام علی بن الحسین سید الساجدین علیہ السلام کا۔ اور بی بی کا جو گریہ ہے جس کے متعلق ہم اشعار کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بی بی نے یہ فرمایا تھا کہ بابا جان آپ کے بعد آلام و مصائب کے وہ پہاڑ ٹوٹے کہ اگر دنوں پر پڑتے تو مثل کالی
رات کے ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ گریے کی منزل پر کافی نہ ہوں گے، اس لیے کہ جب ہم تحقیق کرتے ہیں، جب ہم ریسرچ کرتے ہیں، جب ہم غور و غوص کرتے ہیں کہ کیا علام و مصائب تھے کہ 18 برس کا سن جو روایتیں بتاتی ہیں، اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، تو روایتیں یہ کہتی ہیں کہ شہزادی اپنے بابا کی وفات کے بعد گھر کے صحن میں عصا کے سہارے چلا کرتی تھیں۔ کیا علام تھے، کیا غم تھے، کیا مصائب تھے۔ وہ دروازہ جس پر ملائکہ آسمان روز درود و سلام جانب پروردگار لے کر حاضر ہوا کرتے تھے، اس دروازے کو رسول کی آنکھ بند ہوئے 3 دن ہوئے تھے، جلا دیا گیا۔ اور صرف یہ نہیں کہ جلا دیا گیا، اور شور و غل جب ہوا ہے اور بی بی کے کانوں میں اس شور و غل کی آواز آئی ہے، تو یہ آواز بھی صاف سنائی دے رہی تھی کہ مجمع اس شور و غل میں لوگوں سے کہہ رہا تھا، جو جلی ہوئی لکڑیاں لے کے گھر کے دروازے کو جلانے کے لیے آگ لے کے آئے تھے، یہ اس کے باوجود کہ نواسۂ رسول حسنین اس گھر کے اندر موجود ہیں، اس گھر کو آگ لگا دو گے۔ پھر علی مرتضیٰ کا ذکر آیا تھا، علی مرتضیٰ کو باہر بلایا گیا تھا، اور بی بی حسرت و یاس کی تصویر بنی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور بی بی کا ایک اور کردار ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ کس طرح وقت کے امام کے حق میں بی بی نے آواز کو بلند کیا، کہ جس کے نتیجے میں آپ کا پہلو شکستہ ہو، اور بی بی نے کہا تھا میں ہرگز گھر کے اندر داخل نہ ہونے دوں گی دشمنان دین، دشمنان اہل بیت کو۔ اور وہ جو آئے تھے شہزادی دو عالم کو کس انداز سے تکلیفیں سہنا پڑیں کہ گھر کا نہ صرف یہ کہ دروازہ جلا، بلکہ وہ جلتا ہوا دروازہ دختر رسول خدا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر گرا۔ اور یہی نہیں کہ بی بی کے اوپر وہ دروازہ گرا ہے، عزیزان گرامی، اتنی سخت مصائب ہیں کہ بیان کرنے سے زبان قاصر ہے کہ میری بی بی کا ایک بازو جو تا دم آخر شل رہا ہے، جس میں کوئی حرکت نہ تھی، اس دروازے کے نیچے آ گیا، اور بی بی یہ کہتی ہوئی کہ اے فضا میرا محسن چلا گیا۔ اور وہ دشمنان دین، اعدائے دین بی بی کے گھر کے اندر داخل ہو گئے، اور جب مولا کائنات کو خاکم بدہن بذلت و رسوائی گھسیٹتے ہوئے گھر کے باہر لے جانے لگے، تو بی بی تڑپ تڑپ کے دامن پکڑ پکڑ کے روک رہی تھیں، لیکن ان لعینوں نے پرواہ نہ کی کہ یہ کون ہے کہ جسے رسول نے کہا تھا فاطمہ بِعِزَّتُ مِنِّی۔ اور اس حالت میں، شکستہ حالت میں بی بی سر پر چادر ڈالے ہوئے گھر سے باہر نکلی اور کہا میں فریاد کروں گی، پروردگار تیری بارگاہ میں فریاد کروں گی۔ اور پھر جابر ابن عبداللہ انصاری کی روایت میری نگاہوں کے سامنے اس موقع پر آئی کہ جب بی بی روضہ رسول پر مسجد نبوی میں پہنچی ہیں اور بی بی نے فریاد کرنا شروع کی ہے کہ بابا جان کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ظالموں نے کیا سلوک کیا ہے، کیا بابا جان آپ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ علی کو گھسیٹتے ہوئے کس طرح سے لے کے گئے ہیں۔ اور پھر یہی وہ وقت تھا کہ جب بی بی نے فریاد کے لیے کہا آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے کہ اگر اب بھی یہ اعدائے دین، دشمن دین باز نہ آئے تو میں ان کے حق میں دعائے بد کروں گی، اپنے سر کے بالوں کو کھول دوں گی۔ تو یہی وہ وقت تھا کہ جب صحابی رسول نے کہا کہ اے شہزادی دو عالم، آپ تو جانب پروردگار رحمت ہیں، ایسا نہ ہو کہ جو رحمت الہی جوش اور غضب میں آ جائے۔ بس جناب سیدہ رنجیدہ و ملول ہوئیں، اور زار زار آنکھوں سے بی بی کے اشک رواں تھے، اور پھر اپنے گھر واپس تشریف لے آئیں۔ اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد پھر کسی نے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دختر رسول خدا کو نہیں دیکھا، اور اسی عالم میں شہزادی گھر کے صحن میں عصا کے سہارے آتی تھیں۔ اور ایک دن بالآخر وہ آیا کہ جب شہزادی نے مولا کائنات سے اپنا خواب بیان کیا اور کہا کہ یا علی میرے بابا نے خوشخبری سنا دی ہے کہ میں بہت جلد اپنے بابا سے جا ملوں گی، اور پھر کچھ وصیتیں کیں کیونکہ جانتی تھیں کہ اب وقت آخر قریب ہے، اور ان وصیتوں میں سے جو خاص وصیتیں جن کا ذکر عموماً کیا جاتا ہے ایسے موقع پر جب ہم گریہ کی منزل پر، مصائب کی منزل پر آتے ہیں، بی بی نے کہا تھا کہ یا علی میری قبر کو تلاوت قرآن سے آباد رکھیے گا، اور پھر کہا تھا یا علی مجھے شب کی تاریکی میں دفن کیجیے گا۔ وہ لوگ جنہیں میرے گریے سے اذیت اور تکلیف ہوتی تھی، جو شکایت لے کر آپ کے پاس آئے تھے، اور جنہوں نے میرے رونے پر پابندی یہ کہہ کے لگائی تھی کہ یا دن کو رویا کریں وہ یا رات کو رویا کریں، تو ان کو ہرگز ہرگز میرے جنازے میں شریک نہ ہونے دیا جائے۔ اور پھر آخری وصیت اپنے
اولاد کے لیے کی تھی۔ ظاہر ہے ماں کا دل تھا، کہا یا علی میرے بچے نادان ہیں، میرے بچے کم سن ہیں، ان سے کوئی خطا ہو جائے تو معاف کیجیے گا اور میرے بعد اپنے بچوں کے لیے عقد کر لیجیے گا۔ میرا لاکھوں درود و سلام ہو۔ آخر وہ گھڑی آئی کہ جب بی بی اپنے حجرے میں گئیں اور اپنی کنز خاص سے کہا بچے گھر سے باہر ہیں، خبردار یہ گھر کے اندر آئیں تو انہیں فوراً میرے اس دنیا سے جانے کی خبر نہ دینا۔ بی بی نے حجرے کا دروازہ بند کیا۔ کنیز خاص کہتی ہے کہ آواز تلاوت کچھ دیر تک میری شہزادی کی آتی رہی، اور جب آواز آنا بند ہوئی بی بی کی تو میں نے حجرے کا در تھوڑا سا واقعہ دیکھا تو باغ جنت کا پھول اپنے خالق و مالک سے، اپنے رفیق الاعلیٰ سے ملاقات کے لیے گلشن جنت کی جانب رواں ہو چکا تھا۔ شہزادی کونین دختر رسول خدا اپنے بابا سے ملاقات کے لیے روانہ ہو چکی تھیں۔ پس وہ وقت آیا کہ جب علی ابن ابی طالب جیسا جری، دلیر، بہادر حیران اور پریشان رہ گیا۔ غسل و کفن ہوا، اور غسل کے موقع پر جب عموماً ایک چیخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ علی جیسے جری بہادر کی چیخ نکل گئی کہ شکستہ پہلو، اور پھر اس شکستہ پہلو کو جو جملہ زبان پر آیا ہے، جناب سیدہ کو جھٹلایا گیا، صدیقہ طاہرہ کو جھٹلایا گیا، شہزادی کونین کو سیدۃ النساء العالمین کے حق کو غصب کیا گیا، بی بی پر کیا کیا علام و مصائب ٹوٹ۔ بی بی سے جناب علی مرتضیٰ نے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ اے دختر رسول خدا، آپ نے اتنی تکلیف سہی، آپ کا پہلو شکستہ رہا اور آپ نے خبر تک نہ ہونے دی۔ اے دختر رسول خدا، یا رسول خدا، آپ نے جو امانت میرے سپرد کی تھی اب آپ کے پاس واپس پہنچ رہی ہے۔ اور جب بی بی کا حسب وصیت کفن تیار ہوا، ایک صندوق لایا گیا اور بی بی کے حسب وصیت جب کفن اور دفن ہوا ہے، گھر کے صحن میں بی بی کی میت کو لا کے رکھا گیا، اور وہ جو روایتیں بیان ہوتی ہیں کہ سب جمع ہوتے ہیں آخری دیدار کرنے کے لیے، اسی طرح شہزادی کونین کے وہ مختصر سے لوگ جو اس شب کی تاریکی میں تھے، بڑی خاموشی کے ساتھ، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا چراغ کی لو میں پہلے بڑا بیٹا حسن آیا اور آ کے ماں کے سرہانے سلام کیا آخری، اور پھر ماں سے رخصت ہوا، پھر دونوں بیٹیاں جناب زینب و ام کلثوم آئیں اور آ کے ماں کو سلام کیا۔ میں کہوں گی اے تڑپنے والی میری شہزادیوں، ماں کے غم میں گریہ کرنے والی میری بیبیوں، ابھی تو علام و مصائب کی بڑی بڑی منزلیں آپ کو سہنا ہیں۔ اے دختر فاطمۃ الزہرا، ابھی تو حسین کا سر نو کے نیزہ پر ہوگا، ابھی تو حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لبوں سے باہر آئیں گے، صبر کیجیے گا میری آقا زادی مادر مہربان کی جدائی پر۔ اور راوی کہتا ہے سب سے آخر میں میں نے دیکھا چراغ کی لو میں کہ اب چھوٹا بیٹا حسین آیا، اور حسین ماں کے سرہانے نہیں آیا، حسین ماں کی پائنتی آیا اور آ کے ہاتھوں کو جوڑا اور ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ اور حسین کہہ رہے ہیں مجھے نہیں معلوم، روایتوں میں نے جو سنا اور پڑھا، جو علماء سے سنا، روایتیں کہتی ہیں کہ حسین آیا اور کہا اے اماں، آپ تو میری ایک آواز پہ تڑپ جایا کرتی تھیں، اے مادر گرامی اب اتنی صدائیں دیتا ہوں کوئی جواب نہیں آتا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا، خدا واقف ہے، خدا گواہ ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے، لیکن یہی وہ لمحہ تھا کہ جب بند قبا کھل گئے شہزادی دو عالم کے اور دو ہاتھ بلند ہوئے، ہاتف غیبی نے ندا دی اور صدا یہ آئی دو ہاتھ بلند ہونے کے ساتھ، آ میرے لال آ جا، آ میرے بچے آ جا، آ میرے حسین آ جا، ماں تجھ سے صدقے و واری ہو جائے۔ ہاتف غیبی کی ندا اس موقع پر جو روایتیں کہتی ہیں آئی اے یا علی جلد بچے کو ماں سے جدا کر، ایسا نہ ہو کہ کہیں قیامت بپا ہو جائے۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ آج ہم اپنے وقت کے امام اجل اللہ تعالی شریف کی خدمت میں ان کی جدہ ماجدہ کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ وہ جدہ ماجدہ کہ جب پہلو شکستہ ہو رہا تھا، جب گھر کا جلا ہوا دروازہ بی بی پر گرایا جا رہا تھا تو بی بی نے پکارا تھا یا مہدی ادرکنی۔ ہم بھی اپنے وقت کے امام کو پکارتے ہوئے صدا دے رہے ہیں یا مہدی اجل اللہ تعالی شریف ادرکنی، آئیے میرے وقت کے امام کہ آپ کی جدہ ماجدہ کا پرسہ، آپ کی مادر مہربان کا پرسہ اس
اس پردرد شہادت کا پرسا کہ ہائے شب کی تاریکی میں مولا علی کو 40 قبریں یک وقت بنانا پڑیں تاکہ دشمنان دین کو بی بی کی قبر کا نشان نہ مل سکے۔ ہم پرسا پیش کرتے ہیں مولا علی کی خدمت میں، ہم تعزیت پیش کرتے ہیں حسنین علیہ السلام اور بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کی خدمت میں۔ ہمارے پرسے کو ہم سے قبول فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ ٹھیک ہے، ہاں مجھے یہی تھا کہ آخر ذرا اچھا ہو جائے، بیچ میں آپ خود اس کو سنبھال لیں گے تھوڑا سا، ہاں وہ ہو گیا مگر کیونکہ